अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां हसीब मदनी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम निकलेंगे और अपना पाकिस्तान एक्सप्लोर करेंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की जो मसाइल हैं उस पर डिस्कस करेंगे और शहरों की खूबसूरती पर बात करेंगे, शहरों के कल्चर पर बात होगी। आज मैं मौजूद हूँ लायलपुर में और ज़माना कदीम में फैसलाबाद को लायलपुर कहा जाता था और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। सनती एतबार से इसको बहुत शोहरत हासिल है। फैसलाबाद का जो घंटा घर है जिससे 8 बाज़ार निकलते हैं और वो पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ समेटता है। और वो साथ के लिए जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो फैसलाबाद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर किया जाता है। फैसलाबाद की दीगर क्या चीज़ें मशहूर हैं, क्या मसाइल हैं, इस हवाले से आज के पॉडकास्ट के अंदर हम तफसीली जायज़ा भी लेंगे और गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, सीनियर पुलिस ऑफिसर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद, जनाब मकसूद अहमद लॉन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बंडल ऑफ थैंक्स। आज आपने हमें फैसलाबाद के अंदर हमारा बड़ा अच्छा वेलकम किया। फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आवाम सुनना चाहती है, जानना चाहती है, और आप बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कि एज आ CTO आप 1 साल के करीब वक्त हो चुके आप खिदमत देते हुए? बिल्कुल जी, बड़ा अल्लाह का करम है जी। मेरे लिए ये पोस्टिंग बड़ी, हमारी एक ट्रैफिक कैडर के लोग जो हैं वो उनका एक ख्वाब होता है कि वो किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेड करें। तो जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है। फैसलाबाद में तैनाती के दौरान बहुत ज़्यादा काम किए, बहुत ज़्यादा नई इनिशिएटिव लिए गए और काफ़ी बेहतरी लाई गई है। सर, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसकी एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है? ये तकरीबन 1.5 करोड़ से करीब है जी तकरीबन। ज़बरदस्त। और ये फैसलाबाद के अंदर जो CTP है ये इसकी स्टाफ की तादाद कितनी है? ये तकरीबन 1200 के करीब नफरी मौजूद है जी मेरे पास। और आप 1.5 करोड़ की आबादी के शहर को 1200 नफरी के साथ आप टैकल कर रहे हैं। इजी मैनेज हो जाता है या बड़ी मुश्किल से होता नहीं, है? बिल्कुल बड़ा नफरी की कमी तो महसूस होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो वार्डन हैं सारे बड़े मेहनती हैं। हमने पूरे महीने में जो भी हमारी अपनी असाइनमेंट थी, जो भी हमें अफसरान बाला की तरफ से उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अचीव की हैं। और इस वक्त फैसलाबाद अपनी कारकर्दगी के लिहाज से पंजाब में अपनी कारकर्दगी नंबर 1 पे है जी। सर, अभी जब हम फैसलाबाद आए हैं मैंने देखा है सड़कों के ऊपर बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड आपके वार्डन्स खड़े थे, ट्रैफिक फ़्लो बड़ा अच्छा था और ट्रैफिक है भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो इंसानी सारी नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं। बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था, आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है। बताइएगा कि आप ट्रैफिक की मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, लाहे अमल क्या आपका? जी देखिए, मेरे पास 5 DSP है मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, और फिर नीचे सेक्टर्स बने हुए हैं। 20 सेक्टर्स हैं फैसलाबाद में। सदर है, सिविल लाइन है, सिटी है, पीपल्स कॉलोनी है। तो ये हमने डिवाइड किया हुआ है जी। तमाम सर्कल अफसरान जो हैं हमारे DSP है, फिर उनके आगे सेक्टर्स बनाए गए हैं जो कि 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक पहली शिफ्ट होती है, फिर 3 से रात 11 बजे तक। दूसरा, फैसलाबाद की खूबसूरती ये है कि जो हमारी कमर्शियल ट्रैफिक है वो सिटी एरिया में रात 11 बजे से पहले दाखिल नहीं होती। तो ये फिर बड़े अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया हुआ है। और ज़रा रश टाइम होता है, स्कूल टाइम रश होता है, वो हमने बाकायदा स्पेशल ड्यूटियाँ लगा के उसको भी मैनेज किया हुआ है। तो सर, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ी वेल नोन हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दीगर 3-4 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें बहुत से तलबात हैं। तो छुट्टी के टाइम वहाँ पे ऑलमोस्ट बड़ा रश होता होगा, स्कूल कॉलेजेस का भी रश है? डेफिनेट बड़ा शहर है, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, रश तो होता है पीक टाइम में। लेकिन तमाम सेक्टर्स इंचार्जेस उस वक्त ऑन ग्राउंड होते हैं, फील्ड में होते हैं, DSP मौजूद होते हैं, और मैं ख़ुद भी फील्ड में काम कर रहा होता हूँ। तो इस तरह हमारा बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा है। ज़बरदस्त। जो लोग वायलेशन करते हैं ऑन रोड, जिस तरह हेलमेट वायलेटर्स हैं और दीगर जो कवानीन को तोड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपका एहतसाब का सिस्टम है? क्या चालान किए जाते हैं या मुकदमात दर्ज किए जाते हैं? उसकी रोकथाम के लिए क्या लाहे अमल क्या है? देखिए जी, ट्रैफिक वायलेशन, अगर वायलेशन को ना रोका जाए तो वो बढ़ती जाएगी। तो हेलमेट जो है, मोटरसाइकिल सवार आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, तो हेलमेट की बहुत सख्ती की जाती है। हेलमेट की पहले हमने बाकायदा कैंपेन चलाई है
پہلے لوگوں کو ہم نے اویئرنیس دی ہے کہ ہیلمٹ کی افادیت کیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے کیمپ بھی لگائے, واک بھی کی, مختلف یونیورسٹی اور کالج اداروں میں جا کے اس کی باقاعدہ اویئرنیس کی گئی ہے. اب ہم نے اس کے بعد انفورسمنٹ ہے, تو اس سلسلے میں بالکل انفورسمنٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلائے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ابھی روڈز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے, ریڑھی باندھ جو ہیں وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہیں, اس کے علاوہ مختلف ٹھیلے لگائے ہیں. یہ کیا ایس او پیز کے مطابق یہ سٹی ٹریفک پولیس نے ان کو کنٹرول کرنا ہے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن ان کو کنٹرول کرے گی؟ بیسیکلی کام تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہے, ان کے چیف بھی ہمارے ساتھ اکثر ہماری مشترکہ بن کے ہم ٹیم کی صورت میں ٹیم ورک کرتے ہیں. اور بازاروں کو آپ نے دیکھا ہے کہ 8 بازار ہیں جو کہ بہت ہی مصروف ترین بازار ہیں, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو 2 لین ہیں اس کی بالکل کلیئر ہوں تاکہ ٹریفک کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور ہم نے اور انتظامیہ نے یہاں پہ ایک پیلی لائن لگائی ہوئی ہے. تمام دکانداروں کو یہی سختی عمل کروایا جاتا ہے کہ وہ پیلی لائن کے اندر اپنی پارکنگ بھی کریں گے اور اپنا سامان اس کے اندر رکھیں گے. جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف باقاعدہ مقدمے کا بھی اندراج ہوتا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. سر کتنے ٹریفک سگنلز ہیں فیصل آباد کے اندر جو فعال ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو غیر فعال ہیں؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 26 سگنل ہیں جو لگے ہوئے ہیں اور یہ ان میں سے کافی زیادہ خراب تھے. تو میں شکریہ ادا کروں گا جناب کمشنر صاحبہ کا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو ان کی مہربانی سے اب فیصل آباد کے تمام سگنل جو ہیں ورکنگ حالت میں ہیں اور باقاعدہ ڈیجیٹل سسٹم اور ٹائمر لگا کے نئے انسٹال کیے گئے ہیں. تو ابھی تمام سگنل ورکنگ میں آئی. تو کیا فیصل آباد کے اندر سیف سٹی کیمراز بھی ہیں؟ جی بالکل, وہ بھی لاسٹ منتھ اس کا افتتاح کیا گیا ہے. باقاعدہ سیف سٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے جو کہ فل جو ہے وہ تقریباً اس ماہ کے اینڈ تک وہ بھی فل سٹی میں کام شروع کر دیں گے. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس 1200 ایس ٹی ڈبلیو ٹی ڈبلیوز اور میوچل سٹاف ہے. جی جی. اس میں فیمیلز کا کوٹا کتنا ہے اور میل کتنے ہیں؟ اب میرے پاس تقریباً 30 کے قریب فیمیل سٹاف ہے. جی وہ دفاتر تک محدود ہیں یا آن روڈ وہ بھی؟ نہیں, ہماری فیلڈ میں بھی ماشاءاللہ لیڈیز بائک بھی چلاتی ہیں, پیٹرولنگ بھی کرتی ہیں. زبردست. اور بالکل جی فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہیں, لیکن زیادہ تعداد ان کی آفس جاب کرتی ہیں. تو یہ جو تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, یہ کنڈکٹ کرتی ہے سی ٹی پی فیصل آباد؟ جی ہمارے ایک ایجوکیشن ونگ بنا ہے جس کی انچارج میڈم ارم ناز ہیں. ایک باقاعدہ پراپر طریقے سے یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ بڑا کام کر رہی ہے ایجوکیشن ونگ, جو کہ ہماری جتنی بھی اویئرنیس کمپین ہے یہ سب ایجوکیشن ونگ کرتا ہے. جی تو کیا سمجھتے ہیں ایز اے ٹریفک پولیس سربراہ کہ اب تک آپ کتنے % لوگوں کو اویئر کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ نہیں, میں اس بات پہ بڑا میرے لیے میں خوش ہوتا ہوں جی. فیصل آباد میں جو ہماری عوام ہے, جو شہری ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں. دیکھیں میں جب تعینات ہوا تو اس وقت سب سے پہلے میں لائن اور لین کی کمپین چلائی اور لوگوں کو اویئرنیس دی کہ سٹاپ لائن پہ آپ نے گاڑی موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے اور اپنی بائیں طرف موٹر سائیکل یا سلو موونگ جتنی ٹریفک ہے وہ سڑک کے بائیں طرف چلے گی. تو اس پہ کافی عمل ہو رہا ہے اور عوام اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے اور یہ ذمہ دار لوگ ہیں. ہم نے پچھلے دنوں میں نوجوانوں کو 14 اگست ہو گئی, عید کے موقع ہو گئے, کسی بھی تہوار پہ ون ویلنگ ایک کیس بھی ایک خطرناک ون ویلنگ کا رجسٹر نہیں ہوا پورے سال فیصل آباد میں. دیکھیں یہ لوگوں کی یعنی کہ اویئرنیس کا ایک کہہ لیں کہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے آپ کے توسط سے ہم میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بتاتے کہ یہ خطرناک خونی کھیل ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. والدین بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. تو لوگوں نے بڑا ساتھ دیا جی, میرے ساتھ تمام سماجی تنظیمیں, وکلا برادری کے ساتھ جو آپ کی صافی برادری ہے انہوں نے بڑا ساتھ دیا. تو میری جتنی بھی کمپین ہے فیصل آباد میں چل رہی, تو یہ سب ہم مل کے اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کامیاب ہے. اٹس مین کہ لا اینڈ آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن کافی حد تک بیٹر ہے. فیصل آباد کے لوگ بڑے کوآپریٹیو ہیں. جی بالکل. اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, پبلک کو جاتا ہے یا آپ کی ٹریفک پولیس کو جاتا ہے؟ دیکھیں ٹریفک پولیس کو اس لیے میں کہوں گا کہ ٹریفک پولیس اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. اگر ٹریفک پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی نہ کر رہے ہوں یا اپنی ذمہ داری نہ نبھا رہے ہوں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو شہری بھی اپنا تعاون کرتے ہیں, ان کے تعاون سے ہی یہ کمپین یا جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں, جو عوام کو ہم فلو آف ٹریفک کی بہتری لانا چاہتے ہیں, وہ عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے. جیسے تجاوزات کی آپ نے بات کی, تجاوزات بھی ہمیں اگر تاجر ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں تو وہ بھی کمپین جو کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہم نے باقاعدہ تاجر تنظیموں سے چیمبر کے ذریعے باقاعدہ میٹنگ کر کے باقاعدہ ان کے ساتھ ہماری چیزیں طے ہوئی ہیں, انتظامیہ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم نے
ایک لاہے عمل تیار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فیصل آباد میں تجاوزات کی بھرمار نظر نہیں آئے گی. سر فیصل آباد ایک میگا سٹی ہے, ظاہر ہے روڈ ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہوں گے. کتنے ایک سال کے اندر ایسٹیمیٹڈ حادثات رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی تقریباً 24 جو ہے نا وہ فیٹل ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جو جس میں جانی ضیاع بھی ہوا ہے. تو یہ کہ زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں موٹر سائیکل سوار جن کی موٹر سائیکل جب وہ چلاتے ہیں روڈ کے اوپر آتے ہیں تو وہ سڑک سے فاسٹ لین میں آ جاتے ہیں. تو یہی خطرناک بات ہے کہ جو فاسٹ لین ہوتی ہے اس میں ٹرک یا ہیوی گاڑیاں جو ہوتی ہیں کمرشل گاڑیاں ان کے وہ شکار ہو جاتے ہیں. ان کی بریکس وغیرہ تو کہ آپ کو پتہ ہے ہیوی گاڑی ہوتی ہے. تو بائک والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لین پہ بائک چلائیں, یعنی کہ سلو موونگ, اور بائک جو ہے ان کو سڑک ہمیشہ بائیں جانب رہنا چاہیے. سر حادثات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اب میرے نزدیک ٹریفک اویئرنیس کی کمی بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں جب سے یہ ہمارا سسٹم آن لائن اور باقاعدہ آپ کا آن لائن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جو کہ لاہور ہیڈ کوارٹر سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے, تو ٹریفک لائسنس جو لوگ باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں یا جن کو پراپر گاڑی چلانی آتی ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو اس سے بھی حادثات میں کافی کمی آئی ہے. دوسرا دیکھیں ہماری 3 عید کے فارمولے پہ فیصل آباد میں کام کیا جا رہا ہے. ای فار ایجوکیشن, ای فار انجینئرنگ. روڈ انجینئرنگ پہ میں نے بڑی توجہ دی. ہم نے باقاعدہ پراپر یو ٹرن بنائے ہیں جس سے 1 وے کی خلاف ورزی میں کمی آئی ہے. اسی طرح جو پراپر چوراہے ہیں وہاں پہ سلپ روڈ کی ضرورت ہے. جہاں پہ بھی روڈ انجینئرنگ کی ضرورت وہ ہم کروا رہے ہیں. تو اس سے بھی حادثات میں کافی کمی آئی ہے. روڈ جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ باقاعدہ بورڈ وغیرہ کیے گئے ہیں, کونے لگائی گئی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ ڈائیورشن پلان بنا کے وہ ٹریفک چلائی جاتی ہے. اس سے بھی حادثات میں کمی آتی ہے. سب سے اینڈ پہ آ جاتی ہے انفورسمنٹ جی فیصل آباد میں بھرپور کی جا رہی ہے. جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری ہیں. سر یہ آپ کی سی ٹی پی کے انڈر کتنے ایسے ایجوکیشن سیکٹرز ہیں یا اسکولز ہیں جس پہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈرائیونگ اور ڈسپلن سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں جب میں نے پچھلے سال جہاں پہ میری تعیناتی ہوئی تو یہاں پہ فیصل آباد میں صرف ایک ڈرائیونگ اسکول تھا. ابھی الحمدللہ 7 ہمارے ڈرائیونگ اسکول بن چکے ہیں. ایک اب کل اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. یہ یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی وومن, وہاں پہ ہم کل لیڈیز کے لیے اسپیشل ڈرائیونگ اسکول بنا رہے ہیں. سر یہ جگہ جگہ پہ پرائیویٹ سکولز بھی بنے ہوتے ہیں ڈرائیونگ سکول. لوگوں نے چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوتی ہے, ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ خود بیسکس نالج نہیں ہے, تو وہ لوگوں کو یہ جھانسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیونگ کی بالکل وہ لوگ دیکھیں ایک تو ان کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ پراپر ہے, سکھانے والی نہیں ہوتی. ہماری پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ ڈبل پیڈل ہوتی ہیں, اور انسٹرکٹر جو ہوتے ہیں ہمارے بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, اور باقاعدہ مستند ادارہ ہے, اور مستند انسٹرکٹر سے جو بندہ سیکھے گا وہی باقاعدہ اپنا ٹیسٹ دے کے کامیاب ہو کے اپنا لائسنس حاصل کر کے ڈرائیونگ کر سکے گا. یعنی کہ ڈیفینیٹلی جو سٹی ٹریفک پولیس سے اور ان کے ایجوکیشن اسکولوں سے تعلیم لیتے ہیں, ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, ان لوگوں کو بڑی بآسانی ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے چونکہ وہ بآسانی پاس کر لیتے ہیں. سر جو چیمبر آف کامرس فیصل آباد ہے اس کی آپ کے ساتھ کیا کوارڈینیشن ہے اور ان کی کیا آپ کے لیے شہریوں کے لیے کیا خدمات ہیں؟ جی جو فیصل آباد کی چیمبر آف کامرس ہے ہماری ان سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. ہم ان کے مشورے سے, جیسے کینال پہ ان کا بھی آفس ہے, کینال روڈ جو ہے بڑا بزی روڈ ہے جی, وہاں پہ اسکولوں کی بھی بھرمار ہے. تو ان کے تعاون سے ہم نے باقاعدہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو اسکول بنے ہیں ان کے جو پارکنگ ہے وہ روڈ کی بجائے ان اسکول کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو میں یہ کروا رہا ہوں. دوسرا جتنے کمرشل پلازے یا اسکول بن رہے ہیں ان کا این او سی ٹریفک پولیس سے لیا جائے. ٹریفک پولیس اگر این او سی دے کے یہاں پہ اسکول بننا چاہیے, یہاں پہ پلازا بننا چاہیے, تو دین اس کو اجازت دینی چاہیے. تو میرے ساتھ جو چیمبر ہے بھرپور تعاون کرتی ہے اور ہم مل جل کے کام کر رہے ہیں. سر آج کل کے نوجوان لڑکے بڑے برے طریقے سے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, سائیکل اور ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, سائیکل کے ساتھ بھی بائک کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ بھی گدا گاڑی جا رہی ہوتی ہے, آٹو چنچی رکشے جا رہے ہوتے ہیں, بڑی بےہودہ طریقے کے ساتھ یہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. پیڈسٹرینز اور دیگر جو لوگ آن دی روڈ ہیں یہ کیسے اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں, یا ان لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پیدل چلنے کا بھی ایک ایسو پیس ہے کہ آپ نے جب بھی چلنا ہے سڑک کے دائیں طرف چلنا ہے. اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ نے سڑک کے دائیں طرف چلنا ہے, اور جب بھی آپ نے سڑک کراس کرنی ہے تو آپ کو لیفٹ رائٹ دیکھ کے سڑک کراس کرنی چاہیے. تو جو موٹر سائیکل نوجوان چلاتے ہیں
اللہ کا شکر ہے جی فیصل آباد میں 1 سال سے کوئی ایسا حادثہ ون ویلنگ کی وجہ سے نہیں ہوا. تو یہ بڑی لوگوں نوجوانوں کی کہہ لیں کہ اویئرنیس کا اثر کہہ لیں, یا آپ کے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے اپنے نوجوانوں سے, اس پہ عمل کروایا جا رہا ہے. سر ابھی فیصل آباد کے اندر ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک ایسا لرزہ طاری ہوا ہے, خوف طاری ہوا ہے, موت کا خوف طاری ہوا ہے کہ پورا پاکستان بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پتنگ بازی کی وجہ سے ڈور پھٹنے سے ایک نوجوان کی بیچارے کی گردن کٹ گئی. اب بڑا ہی المناک اور یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے جی فیصل آباد میں سمندری روڈ پہ. تو ہم نے پچھلے ماہ فیبری سٹارٹ میں ہی اس کی کمپین میں نے شروع کروائی تھی اور میں سیفٹی وائر لگوا رہا تھا. کافی زیادہ موٹر سائیکلوں کے اوپر ہم نے سیفٹی وائر لگائی ہیں, لیکن ڈیفینیٹ جب کوئی بسنت کا تہوار کہہ کے منا رہے ہوں یا پتنگ بازی ہو رہی ہو تو جو ڈوریں ہوتی ہیں وہ درختوں کے ساتھ بھی اڑ جاتی ہیں, کسی کھمبے کے ساتھ, کسی درخت کے ساتھ. تو بیسیکلی ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ درخت کے ساتھ شاید وہ ڈور لگی ہوئی تھی تو وہ اس کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے. کٹ کی جو ڈور ہوتی ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے. تو اس کی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ جب بھی بائک پہ بیٹھیں اس کی سیفٹی کریں, اپنے موٹر سائیکل پہ سیفٹی وائر لگائیں, اپنی گردن کو کسی رومال یا مفلر اچھی طرح لپیٹ کے چلائیں, ہیلمٹ کا استعمال کریں. یہ احتیاطی تدابیر ہر موٹر سائیکل سوار کو کرنی چاہیے. سر یہ احتیاطی تدابیر زیادہ ضروری ہیں یا لوگوں کو اویئر کیا جانا یا لوگوں میں شعور آ جانا ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں شعور آنا ضروری ہے. دیکھیں جب ہم اب ہیلمٹ ہے, اب ہر بندے کو شعور ہے کہ یہ ہیلمٹ میری حفاظت کے لیے ہے. جب آپ موبائل لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں کہ موبائل کہیں گر گیا تو نقصان نہ ہو جائے. تو اپنی زندگی جو کہ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس کو بچانے کے لیے آپ ایک ہیلمٹ نہیں پہنتے. اب دیکھیں آپ بھی گزر کے آئیں, اتنی کمپین بھی چلائی, اتنے بھاری جرمانہ بھی 2000 روپیہ کیا جا رہا ہے جو وائلیشن کرتا ہے, لیکن موسٹلی لوگ ابھی بھی ہیلمٹ نہیں پہن رہے. تو یہ شعور تو لوگوں کو ہے لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو عمل کے لیے پھر وائلیشن کریں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. سر فیصل آباد کے اندر کتنے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر ہر وقت سی ٹی پی کے جوان الرٹ رہتے ہیں اور وہاں پہ کسی وقت بھی اس جگہ کو یا اس پوائنٹ کو خالی نہیں چھوڑا جاتا؟ بڑے حساس پوائنٹس ہیں. ہاں جی, جیسے ہمارا جی ٹی ایس چونک ہے فیصل آباد میں, کافی وہاں پہ بسوں کے اڈے وغیرہ ہیں. ہمارا جنگ روڈ ہے جہاں پہ ٹرکوں کے اڈا جاتے ہیں. اسی طرح شہر کے کافی اہم پوائنٹ ہے جہاں پہ ٹریفک ڈیوٹی مسٹ ہر وقت موجود ہوتی ہے. باقی بھی پورے الحمدللہ پورے ضلع میں ٹریفک ڈیوٹی جو ہے وہ اپنی غیر حاضری کو میں برداشت نہیں کرتا. جو بھی غیر حاضر ہو یا جس کے ہمارا ایک ویجیلنس سیل ہے جو کہ باقاعدہ چیکنگ کرتا رہتا ہے, کوئی بھی ملازم اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر کسی پوائنٹ کو خالی نہیں چھوڑا جا رہا. دیکھیں ہر جگہ ٹریفک کا رش ہے. ہماری سرگودا روڈ ہے, ہماری جنگ روڈ ہے, ہماری سمندری روڈ ہے, ستیانہ ہو گئی, جناوانا روڈ, تمام بڑے بیزی روڈز ہیں. یہاں پہ آگے اگر آپ تھوڑا سٹیز کے باہر چلا جائے وہ ایریا تو پی ایچ پی کا ہے, لیکن وہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریز ایریا ہے جہاں کے بہت بڑے, جہاں شام کے ٹائم وہاں پہ فیکٹریوں میں جب چھٹی ہوتی ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو ہم اپنا انشاءاللہ یہی تمام ٹریفک ملازم جو ہے ان کو غیر حاضر ہم نہیں ہونے دیتے. یہ بڑی سختی سے تمام بندے اپنی ڈیوٹی پر وقت اور اپنے ٹائم پہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپنے پوائنٹ پہ موجود ہوتے ہیں. سر ایکسل لوڈ مینجمنٹ پر آپ کیسے سی ٹی پی فیصل آباد خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ جی ہماری بالکل میں نے آپ کو بتایا 3 فارمولہ ایسٹ والا فارمولہ اپنایا جا رہا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم اپنے تمام شعبوں میں, اویئرنیس میں, انجینئرنگ میں, اس کے بعد انفورسمنٹ میں, تینوں جو شعبے ہیں, تینوں جو ہماری ٹریفک کی نفری جو کام کر رہی ہے وہ اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہے. ڈرائیونگ لائسنس پہ بات کروں گا کہ کیا ایوریج ہے جب آپ نے ایز اے سی ٹی او چارج لیا تھا تب ایوریج کیا تھی اور اب ڈرائیونگ لائسنس کی ایوریج کیا ہے؟ جی اب پچھلے سال جی الحمدللہ سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں 2022 اور 23 کو تو الحمدللہ 7 لاکھ ڈرائیونگ لائسنس فیصل آباد میں بنایا گیا ہے جو کہ 700% کے قریب ایک کہنے کے انہانس ہوئے ہیں. لائسنسنگ پروسیس کو زیادہ کیا گیا ہے. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لائسنس کی فیسیں ذرا زیادہ ہوئی ہیں تو اب لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ لائسنس بنانے کی جو ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے. سر کچھ ٹاؤٹ مافیا لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بریف کرتے ہیں کہ آپ کو گاڑی نہیں بھی چلانی آتی تو آئیں آپ ہمیں کچھ پیسے دیں ہم آپ کا لائسنس بنوا دیں گے. دیکھیں مدنی صاحب یہ باتیں پہلے ہوتی تھیں, پہلے ہوتی ہوں گی, لیکن میں آپ کو بتا دوں اب یہ کنفرم میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اب جو ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ دو پورشن میں ہے جی. سب سے پہلے وہ بندہ جو ڈرائیونگ لائسنس بنانا چاہتا ہے اس کو پہلے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے ای سائن ٹیسٹ دینا پڑے گا. اب آپ دیکھیں جس نے کمپیوٹر
کی پریکٹس کی ہے, کمپیوٹر کی تیاری کی ہے اور اپنے سائنس یاد کیے ہیں تو وہ ای سائن ٹیسٹ میں پاس ہوگا. اور ای سائن ٹیسٹ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ فیصل آباد میرا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا, بلکہ کسی بھی ضلع کا کوئی رول ختم کر دیا گیا ہے. یہ سینٹرلائز ہے. لاہور میں ہمارے ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ کمپیوٹر کے ذریعے لاہور سے بیٹھ کے افسران اس کا ای سائن ٹیسٹ لیتے ہیں. جب ای سائن ٹیسٹ آپ پاس کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارا ٹریک ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایس او پی کے مطابق ہوتا ہے, جس کو لاہور سے بیٹھ کے وہ باقاعدہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ انچارج ٹیم اور جو ٹیم ٹیسٹ لے رہی ہے یہ ان کی ذمہ دار ہوتی ہے, وہ ان سے اجازت لیتے ہیں لاہور سے, کیمرے میں ان کا ویو دکھایا جاتا ہے, وہ جب اوکے کرتے ہیں کہ اب آپ ٹیسٹ لیں, پیمائش کر کے ٹریک کو باقاعدہ ایس او پی کے مطابق لگایا جاتا ہے اور دین ٹیسٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے. اور ایس او پی کے مطابق ہر بندے کو گاڑی چلا کے, بغیر گاڑی چلانے کے کسی بندے کا فیصل آباد میں لائسنس نہیں بن سکتا. سر فیصل آباد چونکہ بہت بڑی آبادی کا شہر ہے تو کتنے ڈرائیونگ سینٹرز ہیں جہاں پر شہری جو ہیں وہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے آ سکتے ہیں؟ بالکل جی, اللہ کا شکر ہے. یہ میں نے اس سال 11 ٹیسٹ سینٹر بنا دیے ہیں. میرا یعنی کہ پہلے جو ہوتا تھا آپ کے ٹیسٹ سینٹر سے میرے 6 ٹوٹل, ابھی اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے. لیڈیز کے لیے ایک علیحدہ ٹیسٹ سینٹر بنا دیا جو کہ 15 پولیس لائن میں موجود ہے. وہاں پہ صرف خواتین ٹیسٹ سینٹر میں ٹیسٹ پاس کرتی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میرا سمندری, جڑا والا, تاندلے والا, اس کے علاوہ ڈچ کوٹ, اس کے علاوہ جمرہ اور کھڑیاں والا, یہاں پہ بھی لوگ اپنا ڈرائیونگ لائسنس وہاں کے مقامی لوگ بنوا سکتے ہیں. وہاں پہ ڈرائیونگ اسکول موجود ہیں, وہاں پہ ڈرائیونگ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں. اس کے بعد وہیں پہ ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. یعنی کہ اب جو ہماری آبادی وہاں پہ رہتی ہے تحصیلوں میں, ان کو فیصل آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تمام لوگوں کو ان کو مقامی سطح پہ ہی تمام سہولتیں لائسنس کے متعلق دے دی گئی ہیں. فیصل آباد میں ہمارے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے 3 سینٹر ہیں جو کہ 24/7 ورک کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ جب مرضی آئیں, جب آپ کا دل کرے, جب آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارا جو 24/7 ہے یہ اتوار والے دن بھی کھلا ہے. اب یہ عوام کی بہت بڑی سہولت ہے جو کہ پچھلے سال جناب آئی جی صاحب پنجاب نے شروع کی تھی. اور پورے پاکستان کے کوئی شہری کسی ڈسٹرکٹ کے پاس اس کا شناختی کارڈ ہے, وہ آ کے کسی بھی ضلع سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتا ہے, رینیو کروا سکتا ہے. یہ تمام شرائط جو پہلے ہوتی تھی پچھلے سال 22 میں تھی وہ تمام اب ختم ہو چکی ہیں. اب پبلک جہاں سے چاہے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتی ہے. سر پہلے تو بڑا مینول سسٹم تھا کہ بندہ سینٹر پہ جا کے تو ٹکٹس کے پیسے پے کر کے تو بڑی آسانی سے بنوا لیتا تھا. اب کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے, اس کو آپ آن لائن کمپیوٹرائز موبائل سے کریں گے. تو شہریوں کو اتنا شعور نہیں ہے, یا کچھ شہریوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل فون نہیں ہے, یا کچھ تو وہ ہمارے آفیسز میں چلا جائے نا. میں نے آپ کو اتنے دفاتر بتائیں, 24 دفاتر فیصل آباد میں لائسنس کے متعلقہ کام کر رہے ہیں. 11 میرے ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر ہیں. ٹوٹل جو ہمارے لرننگ بنانے والے سینٹر ہیں 24 ہیں. اور ابھی تو ہم نے بڑے اچھے جی رینوویٹ کیے ہیں جناب حاجی صاحب کے حکم پہ. تمام ٹریفک آفسز کو بہترین رینوویٹ کر دیا گیا ہے. وہاں پہ آپ جائیں آپ کو ایسا ماحول ملے گا. ڈرائنگ روم صوفے لگا دیے گئے ہیں, پبلک کے بیٹھنے کے لیے بہترین فرنیچر کا ارینج کر دیا گیا ہے, بہترین ماحول دے دیا گیا ہے. ابھی آپ جب بھی ایزی ہوں, جب بھی آپ فارغ ہو کر آئیں, آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر میں بہترین عملہ, خوش اخلاق عملہ بھی ملے گا. اور آپ کو تمام سہولتیں ادھر ہی مہیا کی گئی ہیں. ڈاکٹر جو میڈیکل کرانے کے لیے آپ کو سول ہاسپٹل جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ آپ کو لائنوں میں لا کے میڈیکل کروانا پڑتا تھا, یہاں پہ فیصل آباد میں الحمدللہ شروع سے میری تعیناتی سے میں نے وہ آتے ہی وہ فوری ڈاکٹر بھی بٹھا دیے ہیں. اب آپ کو ہر چیز, آپ کو فائل لے کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تمام چیزیں آپ کو میرے سینٹر میں مہیا کی جائیں گی. سر اب تک کتنے ایسے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن کے بیک اینڈ پہ ٹریفک پولیس والوں کا قصور تھا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں میں بھی کسی جگہ پہ دیکھیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. کمپیوٹر ہے, نیٹ پہ یہ چلتا ہے, کچھ سسٹم کمپیوٹر کی خرابی ہو گئی. لاہور سسٹم پورے پنجاب میں وہ سینٹرلائزڈ ہے. اگر کوئی کمپیوٹر بعض اوقات نیٹ کی وجہ سے, پرابلم کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ شہریوں کو مسائل آ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی جو لوگ نیٹ پہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنا رہے ہیں ان کا ابھی تک ریکارڈ نہیں آ رہا کمپیوٹر پہ. تو یہ پرابلم ابھی پبلک میں ہو رہی ہیں, لیکن اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. لاہور میں اس پہ کام ہو رہا ہے جو ڈیجیٹل سسٹم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کے اپنا لرنر رینیو کر سکیں, اپنا لرنر بنا سکیں. یہ سہولتیں لوگوں کو اپنی گھر کی دہلیز پہ دیے جا رہی ہیں, تو اس سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے.
سر اس سے قبل آپ بطور ٹریفک پولیس سربراہ شیخو پورہ رہ چکے ہیں، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، بلا شبہ وہ بھی پاکستان پنجاب کے بڑے شہر ہیں، وہاں بھی بڑا ٹف تھا، لیکن فیصل آباد بنسبت ان شہروں کے بڑا شہر ہے۔ کیسا ایکسپیرینس رہا شیخو پورہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ کی عوام اور فیصل آباد کی عوام میں؟ لٹریسی ریٹ کا کیا فرق ہے، بیہیویئر کا کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، ہر شہر کی اپنی ایک لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ فیصل آباد میں بہت اچھا جی مجھے ریسپانس ملا، تھوڑا محنت کرنے کی شروع سے عادت ہے، جیسے آپ نے بتایا میں جی سرگودا، شیخو پورہ، سیالکوٹ بڑی سروس ہے، اس کے بعد گجرانوالہ میں بھی میں نے سروس کی۔ تو لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ میرے نزدیک اگر آپ بہتر ہیں، آپ نے اصولوں کے مطابق اپنے سسٹم کو بہتر کیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں 2017 میں یہ جو تمام فیسلٹیز ابھی ایک سال شروع ہوئی ہیں 2023 میں، الحمدللہ آپ چیک کریں گجرانوالہ میں 2017 میں میں نے ایک ون ونڈو آپریشن شروع کیا تھا۔ اسٹیڈیم میں ہماری آفس تھے، ہم نے 2 شاپ بہترین رینوویٹ کی۔ میرے دفاتر میں، میرے اس دفتر میں ون ونڈو آپریشن تھا، کسی بھی شہری کو کسی کچہری، کسی ٹاؤٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے آفس میں وہ آتا تھا، ہم اس کو خود فائل تیار کر کے دیتے تھے، فری آف کاسٹ لوگوں کو فائل 2017 میں نے تیار کر کے دی۔ اسی میرے آفس میں وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا، جو کہ دیکھیں بازار اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے 200-300 روپیہ فیس لیتے ہیں، میرے دفتر میں 2017 میں 100 روپیہ ہم نے فیس رکھی تھی، جو کہ ہم نے ویلفیئر فنڈ میں جمع کروائی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود، وہاں پہ محکمہ ڈاک کا میں نے آفس قائم کیا 2017 میں۔ میرے ہی آفس میں آپ کو ٹکٹوں کے لیے پوسٹ آفس نہیں تھا جانا پڑتا، یعنی کہ ون ونڈو آپریشن تھا، تو اس کو بڑا عوام نے اپریشیٹ کیا۔ اور گجرانوالہ کی عوام آج تک، وہ 2017 کا میرا دور ہے، میں وہاں پہ 2.5 سال رہا ہوں، اور الحمدللہ 2.5 سال میں جو بھی فیسلٹی ابھی عوام کے لیے موجود ہے انشاءاللہ 2017 میں بھی گجرانوالہ کی عوام کو میں نے دی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے میں کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نیک نیتی ہونی چاہیے افسر کے اندر، وہ اس چیز کو سمجھے کہ جہاں پہ بھی میں تعینات ہوں وہاں پہ میں اپنا کچھ ایسا انیشیٹو لوں، کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جو کہ وہاں کی عوام کے دلوں میں ہمیشہ آپ زندہ رہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ میری عبادت ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں جہاں پہ جاتا ہوں، چاہے میں فیصل آباد ہوں، چاہے میں سیالکوٹ ہوں یا گجرانوالہ ہوں، سرگودا ہوں، تو وہاں کی عوام کو میں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ میری عوام ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے جو میری کیپیسٹی تھی، جس کیپیسٹی میں میں کر سکتا ہوں، جس سینٹ پہ میں اپنا عوام کی سہولتیں دے سکتا ہوں، الحمدللہ وہ آج تک میں نے دی ہیں۔ یہ آپ آن ریکارڈ باتیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ سر آپ کا پہلوانوں کے شہر سے تعلق ہے، اب آپ ایشیا کے مانچسٹر میں ہیں، کھانوں کے بھی شوقین ہیں، یہاں پر کھابے تو کھاتے ہوں گے آپ؟ ماشاءاللہ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں تو بندہ خوش خوراک ہو نا، تو بندے کا دل جہاں بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ بہترین سبب بنا دیتا ہے۔ فیصل آباد میں زبردست کھانے ہیں جی، یہاں پہ پہلوان کی کڑھائی ہے، بڑے میں پسند کرتا ہوں، تو کھانے کے لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑی اچھی شاپس ہیں، بڑے اچھے ہوٹلز ہیں، برانڈیڈ چیزیں ہیں، یعنی کہ بہترین سٹی ہے، ہر لحاظ سے بہترین سٹی ہے۔ کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو اب آپ چونکہ فیصل آباد میں رہتے ہیں تو خریداری جو ملبوسات کی ہے وہ فیصل آباد سے کرتے ہیں یا اپنے شہر سے ہی کرتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ یہاں پہ فیصل آباد میں کیونکہ مارکیٹیں ہیں بہت زیادہ، یہاں پر کپڑے کا برانڈ، اب جتنے کپڑے ہیں وہ سب فیصل آباد کے ہیں جی، تو بھی لازمی بات ہے جی، جہاں پہ رہتے ہیں وہیں پہ کھاتے بھی ہیں، وہیں پہ ہی پہنتے ہیں۔ تو اب چونکہ عید آ رہی ہے، رمضان شریف کا اختتام ہے، آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، تو بازاروں کے اندر بڑا رش ہے، تو کیا آپ ٹریفک پولیس کی خواتین جو ہیں اور جو میل STW یا TW ہیں، یہ بازاروں کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے جاتے ہیں؟ بالکل جی، یہ آج سے ہمارا آخری اشرا شروع ہو گیا ہے، ٹریفک پہ اعلان ترتیب دے دیا گیا ہے، جس میں ہمارا یہاں پہ انارکلی بازار ہے جی، بوانا بازار کے ساتھ، وہاں پہ خواتین کی شاپنگ کا بہت رش ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا جو خواتین کا زیادہ رش ہے جی، ہماری ریکس روڈ پہ پیپلز کالونی کے علاقے میں، ہمارے سرکل میں نا ریکس روڈ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ خواتین کا رش ہوتا ہے۔ تو بالکل جی، وہاں پہ ہماری خواتین جو ٹریفک وارڈن ہے وہ ڈیوٹی کریں گی جی، اور اس کے علاوہ فیمیل کے ساتھ ہمارے میل کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ لاسٹ ایئر جی ریکس روڈ پہ لوگوں نے، آج تک لوگ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہم نے ڈیوٹی پلان بنایا تھا، ڈائیورشن لگائی تھی،
ट्रैफिक की कहीं कोई कॉल नहीं आई कि ट्रैफिक प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह उसी जज्बे से मेरे ट्रैफिक वार्डन काम करेंगे। सीटीपी के जवान बड़े मेहनती हैं और बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। मेरी नफरी बहुत अच्छी है जी, फैसलाबाद की काम करने में इनका नंबर 1 है जी। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम आवाम की ये आखिरी अशरे में ईद के दिनों में हम स्पेशल ड्यूटियाँ लगा के इंशाल्लाह आवाम के लिए सहूलतें और बेहतरीन ट्रैफिक फ़्लो रखेंगे। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास, या मैं कहता हूँ वो मेहनत का चिराग या जादू है, जिसको आप जलाते हैं, रगड़ते हैं और आईजी साहब की तवज्जो आपकी तरफ चली जाती है? सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने बहुत से वो CC1 CC2 और दीगर सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए हैं। आईजी साहब की तरफ से तो बहुत वो फ़्लो है आपकी तरफ सर्टिफिकेट जाने का। देखिए जी भाईजान, आपको बताऊं, देखिए जब इंसान काम करता है, फील्ड में आप काम करें, लोगों के साथ तावन हो, ताजरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकला के साथ, माशरे के लोगों के साथ आपका एक तल्लुक़ हो। मेरा जो फ़ोन नंबर है मैंने पब्लिक किया हुआ है, मेरा नंबर है जी 1915, मेरी हेल्प लाइन है। कोई भी शहरी कॉल करे, मुझे कॉल करे, 1915 पे कॉल करे, फौरी तौर पे उसको रिस्पांस मिलेगा। ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर एक शहरी आपको कॉल कर रहा है, आप उसकी कॉल अटेंड करते हैं, उनको प्रॉपर आप टाइम देते हैं, तो यकीनन आवाम के दिलों में आप फिर कहते हैं कि आवाम के दिलों में बसते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जहाँ पे भी मैंने सर्विस की है, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं पब्लिक के साथ एक मेरा अच्छा तल्लुक़ रहे और मैं पब्लिक के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ख़ुद इसको सुनता भी हूँ और इनको हल भी करता हूँ। जो ट्रैफिक का हमारी जो आपकी कारकर्दगी आपने बात की, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब आईजी साहब पंजाब का, जनाब एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक पंजाब का, RPO CPO, ये मेरे बड़े सीनियर अफसरान हैं जिन्होंने हमेशा मेरी कारकर्दगी को सराहा और मुझे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर से नवाजा। जनाब आईजी साहब की तरफ से मुझे 3 अप्रिसिएशन लेटर मिल चुके हैं 1 साल की कारकर्दगी पे। इसके अलावा जनाब RPO साहब डॉक्टर आबिद खान साहब की तरफ से और अच्छी ड्यूटी करने पे उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसके अलावा हमारे CPO साहिबान हैं, जितने भी CPO साहिबान फैसलाबाद में रहे हैं जी, सब ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिए हैं। जनाब अली ज़ियाद साहब आजकल हमारे CPO हैं। तो ये चीज़ें उस वक़्त आपके अफसर आपको इस चीज़ों को जब आप काम कर रहे होते हो, जब आपका काम बातें नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई कि आपकी बातें लोग नहीं सुनना चाहते, आप काम करके दिखाएं, अमलन कुछ करके दिखाएं। तो कोशिश है फैसलाबाद के शहरियों के लिए मेरी ये हमेशा रही है कि मैं जो कोई बेहतरी कर सकूँ। नवल्टी हमारा एक यू टर्न था जो कि 1 साल से मैं इसकी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। शहरी बड़े तंग थे, शहरी 1 वे की खिलाफ वर्जी करते थे। आप बिलीव करें, मैंने एक डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप बन के प्लेटफॉर्म पे हमने मुख्तलिफ दूसरे महकमों के साथ मिल के जो मैं कर सकता हूँ, आप बिलीव करें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का भी, उन्होंने बड़ा तावन किया। उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डर किया और हमने बाकायदा सर्वे करके तमाम अदारों ने, सेक्रेटरी RTA, कॉरपोरेशन, मेरे अमले ने, हमने बाकायदा सर्वे करके आवाम के लिए यू टर्न, जो कि एक डिमांड थी, फैसलाबाद के लोगों की डिमांड थी कि जो यू टर्न है वो 2 किलोमीटर पे दूर बना दिया गया है, इतना लंबा चक्कर पड़ता है, तो इसको ख़त्म किया जाए और यू टर्न को नज़दीक किया जाए, नवल्टी चौक के नज़दीक बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कल परसों से फंक्शन हो चुका है। इसमें मेरे साथ तमाम अदारों ने बहुत तावन किया। अभी मेरी बड़ी कोशिश है कि फैसलाबाद में टीपा का जो अदारा है वो कि बंद हो चुका है, 1 साल से वो बंद है, इसको बहाल किया जाए। मैंने इसके लिए तमाम फोरम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पे टीपा बहाल होना चाहिए। फैसलाबाद की सड़कों की बाकायदा रोड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, रीडिज़ाइनिंग होनी चाहिए। देखें अब वक्त गुजर गया, मैं उस वक्त नहीं था या जो भी थे साहब का, कुछ चीज़ें इन्होंने अब जो हम फेस कर रही है, फैसलाबाद की आवाम फेस कर रही है, ये रोड इंजीनियरिंग का फॉल्ट है। हमारा कश्मीर ब्रिज बना है, जब आप अमीनपुर मेन टाउन की तरफ से आते हैं और सीधा जाके आगे पुल को क्रॉस करके यू टर्न करते हैं, वो नहायत गलत यू टर्न है। हर वक्त वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम रहती है। ये नहायत गलत यू टर्न जो कि ट्रैफिक पुलिस की मशावरत नहीं ली गई, NOC नहीं लिया गया और उसका डिज़ाइन कर दिया गया। उसने सोचा ही नहीं कि ये यू टर्न कैसे होगा। तो ये बड़ा फेस हो रहा है। उसका जब छुट्टी होती है स्कूल, वहाँ हमारा जब स्कूल टाइम में बहुत रश हो जाता है, अगर मेरे वहाँ पे 10-12 लोग ड्यूटी ना कर रहे हों तो ट्रैफिक नहीं चल सकती। तो अभी मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह फैसलाबाद की आवाम के लिए मैं ये कर रहा हूँ, एक तो यहाँ पे प्रॉपर यू टर्न बन जाए और एक की रोड के रीडिज़ाइन किया जाए, यू टर्न बकायदा बन जाए। इसी तरह जो हमारा नवल्टी के अलावा हमारा जाल है, वहाँ पे बड़ी 1 वे, फैसल हॉस्पिटल के सामने 1 वे बहुत ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह इन तमाम जो इंजीनियरिंग के मसाइल हैं वो मैं हल करना चाहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि टीपा का दायरा बहाल हो जाए। मेरी
FDA کے چیئرمین صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، آصف صاحب سے، انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم جلد یہاں پہ کوئی روڈ ٹریفک انجینئر جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ فیصل آباد میں ڈیوٹی کرے گا، وہ ہمارے ساتھ مل کے ٹریفک روڈز کو بہتر اور یو ٹرنز کو بہتر کرے گا، اس سے انشاءاللہ ٹریفک فلو بہت بہتر ہو جائے گا۔ باقی یہ کہہ لیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، مانچسٹر اس کو لائک سٹی کہا جاتا ہے، بہت بڑے بازار ہیں، 70 فٹ چوڑے بازار ہیں، سڑکیں 70 فٹ چوڑی ہیں، سروس روڈ موجود ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم جو کمپین چلا رہے ہیں ناجائز رانگ پارکنگ، ناجائز تجاوزات کے خلاف، فیصل آباد میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے باقاعدہ سروس روڈ کو چلانا ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل اور سلو موونگ چلے گی، مین روڈوں پہ کوئی ناجائز تجاوزات نہیں ہوگی، کوئی ریڈی کوئی فروٹ والا ریڈی نہیں لگا سکے گا، اس پہ ہم لوگ آج کل کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ سر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے آن روڈ خواتین کا عبایا یا دوپٹہ شال آ جاتی ہے چین کور نہ ہونے کی وجہ سے چین میں، اور وہ گر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈیورنگ انسیڈنٹ موت بھی واقع ہوئی ہیں سم ٹائم۔ رکشک کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہوا تھا واقعہ کہ وہ اس کی ڈرائیور کی شال اڑنے سے اس کی گردن کٹ گئی، تو جی اس بالکل، حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں جی اس والے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو خاتون پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، جب بھی وہ بائک کے اوپر پیچھے بیٹھیں، وہ اپنی چادر کو، دوپٹے کو، یا جو بھی اس نے پہنا ہوا ہے عبایا وغیرہ، اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ کے پہنے، کیونکہ اکثر ہمارے جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی چین کے اوپر کور نہیں ہوتا، اور چونکہ یہ موٹر سائیکل ہماری کمرشل گاڑی نہیں ہے، کمرشل گاڑیوں کو تو باقاعدہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہم چیک کرتے ہیں، قانونی کارروائی کرتے ہیں، تو یہ بالکل جی ہونا چاہیے تمام موٹر سائیکل سوار جو موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں اپنی موٹر سائیکل کو فٹ رکھیں اور اس کے چین کور کو لگا کے رکھیں، تاکہ وہ کسی حادثے کا جو خاتون اس پہ سفر کاری وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں تو بڑا ماحول ہوتا ہے، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ چونکہ کئی میل دور بیٹھے ہیں، اور آپ کی افطاری کیسی ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنے آفس میں افطار کرتے ہیں یا جوانوں کے ساتھ آن دی روڈ کرتے ہیں؟ بالکل جی بالکل، جوانوں کے ساتھ فیصل آباد میں تمام ٹریفک کی نفری کو میں آن روڈ افطاری کروا رہا ہوں، جو کہ ہم اپنے فنڈ سے کروا رہے ہیں، گورنمنٹ کروا رہی ہے، یعنی کہ کسی ادارے سے ہم ڈونیشن نہیں لے رہے۔ تو یہ فیصل آباد میں پچھلے سال جب میں نے سٹارٹ لیا تھا، پورے رمضان میں بھی افطاری کرائی گئی، اور اس کے بعد ابھی بھی ہم افطاری لوگوں کو آن پوائنٹ پہ کروا رہے ہیں، تاکہ ٹریفک والا، آپ دیکھیں جب روزہ کھلنا ہوتا ہے، آپ یقین کریں ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کرتے کہ چلو آدھا گھنٹہ پہلے نکل آئیں۔ سڑکوں سب سے زیادہ رش افطاری کے ٹائم پہ ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے میں بھی اس وقت 1 گھنٹہ خود روڈ کے اوپر موجود ہوتا ہوں، میرے تمام ڈی ایس پی صاحبان موجود ہوتے ہیں، تمام سرکل سیکٹر انچارجز موجود ہوتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم ہمارے جتنے مین روڈز ہیں، ہمارے بیسکلی 8 بازار ہیں، جب وہاں سے لوگ نکلتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو ایک دم ہمارا جو گمٹی والا چوک ہے، ہمارا کوتوالی چوک ہے، ہمارا راج باغ روڈ ہے، یہ بہت بیزی روڈ ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پہ ٹریفک پولیس نہ کھڑی ہو، نہ ڈیوٹی کرے، تو وہ ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے روزے بالکل ہم روڈ کے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہیں، اپنی عوام کے لیے افطاری ہم روڈ کے اوپر ہی کرتے ہیں، اور میرے جو پبلک ہیں، میرے جو شہری ہیں، وہ گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کریں۔ میرا یہ دل کی میری خواہش ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ آخری روزے تک لوگوں کو افطاریاں ان کے گھروں میں کروائیں گے۔ ہماری افطاری ٹریفک پولیس کی انشاءاللہ آن روڈ آن پوائنٹ ہوگی۔ آخر پر کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کو، فیصل آباد کو؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پر گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ویژن یہ ہے، جناب حاجی صاحب پنجاب کا بھی یہی ویژن ہے، جناب ایڈیشنل حاجی صاحب ٹریفک پنجاب کا بھی یہی، تمام ٹریفک پولیس آپ کی جانیں بچانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، اور اتنی آپ کو ٹریفک میں سہولتیں دے دی گئی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا 24/7 کی سروس ہے، جو کہ شاید نادرا کے علاوہ ہمارا ادارہ دے رہا ہے۔ سنڈے والے دن بھی آپ کو سروس دی جاتی ہے، 24 گھنٹے آپ جب چاہے آ کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ عوام کو اس معاملے میں بالکل سوچنا چاہیے، ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جتنی ٹریفک کی کمپین گورنمنٹ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جب بھی روڈ پہ آئیں ہیلمٹ کا استعمال کریں، جب بھی آپ گاڑی چلائیں بغیر ڈرائیونگ لائسنس نہ چلائیں، اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنائیں اور پھر گاڑی چلائیں، رانگ پارکنگ نہ کریں، ناجائز تجاوزات جو اپنا سامان دکاندار بھائی سڑکوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، شہریوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اور
पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ तावन करें। ट्रैफिक पुलिस आपके लिए दिन रात लगा के मेहनत कर रही है। जब तक मेरे शहरी मेरे साथ तावन नहीं करेंगे, तब तक तमाम शहरी, तमाम तंजीमें, साफ़ी, वकला बरादरी, समाजी तंजीमें सब मिलकर इस माशरे में अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो ये हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमारी कामयाबी आपके साथ है, आपसे मुंसलिक है। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें और ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते हुए अच्छे शहरी होने का सबूत दें। बहुत शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत मकसूद अहमद लॉन साहब, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मौजूद हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली और यकीनन आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। स्पेशली फैसलाबाद के लोगों के लिए बहुत लाजम है कि वो इस पॉडकास्ट को सुनें और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद लॉन साहब की कही गई बातों पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह पाकिस्तान आपका, मेरा, सबका हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।